ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और औ बेल आइकन कमा को भी प्रेस क़ाल सय्यदुल अदनान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज की रौनक यानी हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम, क़ुर्राए ज़वीशान, बिरादरान इस्लाम, दोस्तों, साथियों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आप हज़रात ने इस मुबारक इजलास के पीछे बहुत ही दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया है। दिल जमई, दिलचस्पी, लगन पेश की है अपने आप ने। मस्तूरात को भी इकट्ठा किया, मर्दों को भी इकट्ठा किया, पर्दे का भी निज़ाम किया। अभी इतनी खैर उम्मत में है कि आज मदारिस के, मकातिब के उन्वान पर और दीन व शरीयत के उन्वान पर होने वाले इन प्रोग्रामों के पीछे उम्मत अपना वक्त, अपना माल, अपनी सलाहियतें लगाने के लिए अभी भी उम्मत बड़ी खुशियों के साथ तैयार है। ये खैर उम्मत में अभी बहुत हद तक बाकी है। कुरान की निस्बत पर, मकतब की निस्बत पर, हदीस की निस्बत पर, मदरसे की निस्बत पर, इज्तिमा की निस्बत पर, दीनी किसी और तहरीक व तंजीम और किसी और उन्वान की निस्बत पर खुशियों के साथ लोग इसमें अपना हिस्सा बनाते हैं। अल्लाह ताला इस इजलास में शरीक होने वाले, चाहे वो किसी भी लाइन से इसके हिस्सेदार बने हों, अपना वक्त दिया हो, अपना माल दिया हो, अपनी फ़िक्रें दी हों, अपने मशवरे दिए हों, किसी भी लाइन से कम अज़ कम ये कि हाजिर होकर मजलिस को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस दुनिया में भी अल्लाह अच्छे बदले का उनको एहसास अता फरमा दे और आखिरत में भी अच्छा बदला उनके लिए मुक़द्दर फरमा दे। मैंने एक बात कही, अच्छे बदले का इस दुनिया में एहसास अता कर दे। समझा? हमें मिलता है अल्लाह की तरफ से। ये सफाई कर रहा हूँ अभी कि किसी को कुछ सवाल हो। कई मर्तबा कहते हैं कि हम तो मदीनी मजलिसों में जाते हैं, कुछ मिलता, कोई दुनिया में तो नफ़ा नहीं मिला, तो बता रहा हूँ, मिलता है, एहसास नहीं होता। होना और शय है, एहसास होना और शय। बोलना पड़ेगा मौलाना जी, नहीं तो बोलने वाले आओ। मैं अकेला नहीं बयान करता, इतना बड़ा मजमा अकेले कैसे बोलूँगा जी। क्या कहा जी? होना और शय है, एहसास और शय। बताऊं आपको, आप दोपहर में पहुँचे, मेज़बान ने कहा पानी लाऊं, शरबत लाऊं, आप कहते हैं नहीं, यानी कि आपको एहसास प्यास का नहीं है। आपने कह दिया नहीं, लेकिन दे ही दिया उसने, थोड़ा सा पी लो। लेकिन जनाबे हाजी आली जब मुँह से लगाया ना तो पूरा जग ही साफ कर दिया। और वो अफ़ज़ा था, लस्सी थी। अरे भाई, जब नहीं कह रहे थे तो एक दो कश के बाद छोड़ देते। गिलास का अक्सर हिस्सा दूसरे के काम आ जाता, मगर जनाब आली पगड़ी लगा करके पूरा, बल्कि कहते हो हलमिम मज़ीद,
پھر ایسے لے کے ہاتھ میں ٹانگے ہوئے گلاس تاکہ پوچھے کوئی اور دوں تو چپکے سے سر ہلاتے. اس سے کچھ سمجھ میں آیا؟ کبھی آپ کہتے میں گھر سے کھا کے آیا اور اتفاق سے حاضر ہو گئے، کھانا چل رہا تھا. حضرت آپ بھی بیٹھ جائیے. سمجھا؟ نہیں میں آج پورا میں بالکل سیر ہو کے آیا. میزبان نے بیٹھا ہی دیا کہ حضرت کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ایک دو لقمہ لے لو. جناب عالی جو بیٹھے نا تو سب سے آگے نکل گئے، پورا کھنچا انہوں نے صاف کر دیا. کھنچا سمجھتے ہیں نا؟ پورا پلیٹ اتنا بڑا جو ہوتا 4 آدمیوں کا، مشکات. چلو سمجھ گئے لوگ. بھائی میری تقریر ایسی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ کام کی باتیں ملیں گی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کہوں آپ سے. ایک بنیادی ٹاپک ہے میرے پاس، وہی کہوں گا، مگر کس انداز سے اسے پکانا ہے اور پیش کرنا ہے وہ ابھی بات آئے گی. ابھی بات شروع ہوئی نہیں. تو ایک چیز کا کبھی احساس نہیں ہوتا مگر شے ہوتی ہے، یہ مدعا میرا. جیسے آپ کو پیاس کا احساس نہیں تھا لیکن پیاس اندر میں تھی، بھوک کا احساس نہیں تھا مگر بھوک تھی. اس لیے کہ بھوک نہ رہی ہوتی تو اتنا سا بڑا لگن صاف کرنا مولانا آپ کے تو بس میں کم سے کم نہیں تھا. اس اسٹیج پر 1-2 شخصیتیں ہیں ایسی جن کے بس میں بہرحال تھا، آج بھی ہے، نام نہیں لوں گا میں. ہاں میرے خاص ہیں بھائی وہ، اس لیے میں ان کو چھیڑتا ہوں. کوئی اشارہ نہ کرے، خیانت پیچھے آگے پیچھے کوئی نہ دیکھے، خیانت نظریہ ہو جائے گی. مگر میں چھیڑتا رہوں گا، وہ کہیں بھی بیٹھیں. کہیں چھپتا ہے اکبر پھول کانٹوں میں نہا ہو کر. شاعر اکبر شاعر تھا نا، بڑی اچھی بات کہی ہے. بزرگ کسی بھی کھو میں بیٹھ جائیں، غار میں جنگل میں، دنیا میں ان کی بزرگی کی شہرت ہو ہی جاتی ہے. اس پر کہا کہیں چھپتا ہے اکبر پھول کانٹوں میں نہا ہو کر. اتنے کانٹے ہوتے، ایک پھول ہوتا ہے گلاب کا مگر کھل ہی جاتا ہے، اور گلاب کا گلاب ہونا کھل ہی جاتا ہے. کہیں چھپتا ہے اکبر پھول کانٹوں میں نہا ہو کر. نگاہیں کاملوں پہ پڑھی جاتی ہے زمانے کی. اب اس کو اس طرح پلٹ دو، نگاہیں کاملوں پہ پڑھی جاتی ہے زمانے کی. کہیں چھپتا ہے اکبر پھول کانٹوں میں نہا ہو کر. تو ہماری بھی نگاہ پڑھی جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ بتاؤ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کبھی کسی چیز کا وجود ہوتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے. ایسی میں کہتا ہوں دینی مجلسوں پر بیٹھنے پر حق تعالی شانہ کی طرف سے دنیا کے بھی کئی وعدے ہیں. کم از کم یہ کہ مصیبت کبھی آپ پر آئی تو آج کی اس بیٹھک اور مجلس کی برکت سے اس پرخطر ماحول میں اللہ آپ کے دل کو سکینہ، سکون اور اطمینان نصیب کرتے ہیں، اور آپ آپے سے باہر نہیں ہو پاتے. آپ کچھ زیادہ الٹی سیدھی حرکتوں کی طرف قدم نہیں اٹھاتے. وہ اس دن آپ کو رزلٹ ملتا ہے اور اس کی بنیاد یہ مجلس ہوتی ہے. مزدوری کبھی کرتا ہے انسان اور پگار کبھی ملتی ہے. مزدوری کبھی کرتا ہے انسان، پگار کبھی ملتی. اب آئیے ابھی اسی کو تھوڑا اور بڑھا لیتے ہیں، لیکن جدھر بڑھ رہا ہوں وہ بھی بڑا لذیذ مضمون بڑھاؤں بتاؤں. ارے بھائیو، میرے بھائیو، کیسے جاہل ہیں ہم. اور اسی لیے میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی، انہو کان ظلوما جہولا. ہاں اس میں کئی تقریر ہے، ہر ٹکڑے پر ایک تقریر ہے. انہو حملہ الانسان، ان پر ایک تقریر ہے یا الانسان حمل پر ایک ہے. حملہ الانسان انہو کان ظلوما پر ایک ہے.
جہولن پر ایک، اور دونوں کے مجموعے میں جو کھچڑی ہے اس پر ایک ہے۔ ابھی چاول الگ ہے، دال الگ ہے، اور دونوں جوڑ دیا تو کیا ہو گئی؟ کھچڑی نہیں سمجھتی، کھچڑی، مرکب کو کھچڑی کہتے ہیں۔ ایک آدمی صرف ظالم ہوتا ہے، ایک آدمی صرف جاہل ہوتا ہے، ایک آدمی دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو کھچڑی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ زیادہ ہی ایڈوانس ہوتا ہے۔ جی اب آئیے، بہت مزہ ہے دینی مجلسوں میں، جی بیٹھو نا ذرا ڈھنگ سے، آپ کہو گے کہ چلنے دو ابھی اور، جی 8 ہی بجے مجھے بیٹھا دیتے تو اور مزہ آتا، اس لیے کہ مجمع میں دیکھ رہا ہوں بالکل میرے مزاج کا، حالانکہ میں نے لائٹ ان کی بند کروا دی، وہ بند کروا دیا، میں سوچ رہا تھا کہ آنکھوں سے گھور کر دیکھیں گے، مگر نہیں، کوئی گھور نہیں رہا، اب ان کے پیار بڑھتا ہی جا رہا، اللہ کرے اور بڑھے۔ جی اور پیار ہی سے بات آتی ہے، جب پیار ہوتا ہے تو چپکے سے کہہ دوں کہ ذرا زور سے کہہ دوں؟ نہیں اب بیٹھ، چھیڑو مت۔ جی بھائی پیار جب ہوتا ہے غایت درجے کا نا، تو کہہ دوں کہ نہ کہوں؟ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، بات پوری نہیں ہوتی۔ بس مختصر میں ہو گئی بات مولانا اویس صاحب۔ آئیے آپ آگے آئیے، یہاں آئیے، دلہا تو آپ ہی ہیں، ہاں اسے تھوڑا نا صدری اچھی پہنے ہیں تو آگے آئیے۔ آئیے ذرا آپ کچھ کام کی بات کرتے، میں کہہ رہا ہوں ابھی بات آئی، احساس نہیں ہوتا مگر چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس پر آئیے، سب کو یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اور بتاؤں جو ابھی میں دوں گا نا، یہ آپ کو ایسے ٹائم میں یہ چیز کام آئے گی جب اکیلے میں آپ کہیں رو رہے ہوں گے اور ٹینشن میں ہوں گے۔ کل میں نے دیکھا، ہم لوگ ہاسپٹل میں گئے تھے بمبئی، حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ نہیں اتنا بڑا انسان، آپ کر لیں گے بڑی بیماری میں، ارے ہوگی تو دوسری بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ خیر ہو گئی ماشاءاللہ، ان کو بھی مل گئی ہے، اللہ آباد رکھے، اور چمن میں پھول نہیں آیا تو اللہ بہت جلد ان کو پھول عطا فرما دو۔ پھول آیا؟ ابھی نہیں آیا، اب آ جائے گا انشاءاللہ، جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ٹائم تو بہت کم ہے جی، ہے نا، دیکھیے بھاگے جا رہا، اب سمجھ میں آیا 2 گھنٹہ چاہیے، ہے نا۔ آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کام کی چیز۔ آپ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، مستورات بھی خاص طور سے سنیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا کی بھی حسنہ دے۔ تو دنیا میں حسنہ کی کئی تفسیریں، میں نے کہا پاؤں کے کانٹے کی چبھن سے لے کر کے آپ کی دکان، آپ کی زندگی کی ہر چیز کی دعا اسی میں ہو جاتی ہے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے یہ، لیکن بہت مشہور ہو گئی اور سب کو یاد ہو گئی، تو ہمارے دماغ سے اس کی عظمت نکل گئی۔ ابھی ایک صاحب حاجی گئے حج کرنے، بولے کہ خاص دعا بتائیے، وہاں سے بول رہے، مطاف کے سامنے سے واٹس ایپ پر فون کیا، کیا بولے؟ خاص دعا۔ میں نے کہا خاص دعا بتاتا ہوں، اہتمام سے سننا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ بولے مولانا یہ تو چالو دعا ہے نا، کوئی دوسری بتاؤ۔ کوئی سمجھ میں بات آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے دوران میں کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، وہ تو حج کے ساتھیوں نے کچھ کہہ دیا، پہلے چکر میں یہ پڑھو، دوسرے میں یہ چکر والا چکر انہوں نے دے دیا، یہ کچھ قرآن حدیث سے نہیں ہے۔ اس لیے حاجی گھبراتا ہے کہ ہر چکر کی اتنی دعا مجھ کو کیا یاد ہوگی، مجھ کو تو فاتحہ نہیں یاد ہے ڈھنگ سے، بھائی ہر آدمی تھوڑا نا جس کو ڈھنگ سے سورہ یاد ہے، اب وہ ہر چکر کی دعا بتا دیتے تو حاجی گھبرا جاتا۔ ایک دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طواف کے دوران، کون سی؟ یہی جو کہہ رہا ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کوئی دعا نہیں آتی، کسی موقع پر نہیں آتی، آپ اسی کو گھماؤ، بار بار گھماؤ، بار بار گھماؤ۔ اللہ کو یہ اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ میں نے کہا نا، آپ کی دنیا کا ہر کام اس سے بن جائے گا، اور آخرت کا جب سفر شروع ہوگا تو دیکھنا کتنا مبارک سفر ہوتا اور کتنا شاندار آپ کا استقبال ہوگا۔
موت کے وقت سے لے کر جنت کے داخلے تک یہ دعا اپنا اثر دکھائے گی۔ اب یہ جو چھیڑا تو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ سب لوگ مانگتے رہتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے اللہم انت السلام و منک السلام، یہ بھی سب کو یاد ہے۔ کثرت سے یہ دو دعائیں تو لوگوں کو یاد رہتی ہی۔ اچھا اب آگے دیکھیے، آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت کچھ مانگ رہا ہوں، تو مجھے تو کچھ دنیا کا ملا نہیں، نوکری ملی نہیں، اولاد نہیں تو اولاد بھی نہیں ملی، یہ بھی نہیں ملا، تو کہتے ہیں مجھے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ احساس یہ بول رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تھوڑا ایسا کیا، ذرہ برابر جو میں غافل ہوتا نا تو آج تو میں اپنی جگہ پر ختم ہو گیا ہوتا۔ بتاؤ جو آپ سنبھل گئے، بچ گئے، یہ کون سا آپ نے پہلے سے اس کا ہدیہ نذرانہ اللہ کو دیا تھا؟ اسی نے تو بچایا۔ کیا دیا تھا؟ کیا دیا تھا بتاؤں؟ بیلنس میں یہی دعا پڑی ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ بیلنس میں یہی دعا پڑی ہوئی تھی۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی حسنہ آپ نے 100 مرتبہ مانگی ہے، تو ہر مرتبہ موقع سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار ایک پارٹنر کو دیا تھا تو لگ رہا تھا کہ بھاگ ہی جائے گا، مگر میں نے بھی چالاکی کی اور کسی طرح سے پیسہ نکال لیا، نفع تو نہیں ملا لیکن منڈی تو کیسے بچ گئی بابا؟ کیسے بچ گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ایک دن یہ صاحب بڑے مولانا پگڑی باندھ کر کے اونچے ہو گئے، نہیں سمجھے؟ ایک دن اپنے گھر میں پانی گرا ہوا تھا، پھسل گیا گھر میں، اس لیے کہ گھر میں زیادہ دھیان دیتے نہیں، سڑک پر تو دھیان دیتے، اپنا گھر ہے نا، بس پھسل گئے جناب، لمبی ٹانگ تو اور زیادہ لمبی چلی گئی، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ ان بچ گئے، تھوڑی سی صرف خراش آئی، کہیں کچھ تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا۔ انہی کے گاؤں میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب جو گرے تو ڈائریکٹ ان کے سر پہ لگی اور وہ کوما میں چلے گئے، 20 دن ICU میں رہ کر کے پھر مر بھی گئے۔ اب بتاؤ آپ بچ گئے نا بھائی؟ بچ گئے کیوں بچ گئے؟ ایک بیلنس میں ایک دعا پڑی ہوئی تھی۔ دیکھو چھوٹے بچے میری بات سمجھ رہے ہیں، میری تقریر میں ایک میرا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی لگے، بات سمجھ میں آ جائے تو تھوڑا مسکراؤ، سمجھا؟ یہ چھوٹے بچے مسکرا رہے ہیں اس لیے میری بات بن رہی ہے، یہاں یہ صاحب بھی سامنے بیٹھے مسکرا رہے ہیں جی، جو یہ بھی مائک لے کے بیٹھے، بالکل خاموش رہو کہ نہیں، نماز میں مت مسکراؤ، تقریر میں مسکراؤ، ہر جگہ کہتا ہوں۔ جب دیکھو کہ کوئی بیان کر رہا ہے مسکرانے کو کہہ رہا ہے، سمجھ جاؤ میرا ہی بیان ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ مولانا مزمل صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ سے پہلے مولانا اویس صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، مولانا صادق صاحب کا، اور بھی آپ کے ساتھیوں کا، جو ان سب لوگوں نے مل کر کے مجھے یہاں دعوت دی، اتنا اچھا مجمع ملا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ ایک چیز مل گئی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دعا کا اہتمام بڑھا دیں گے۔ کیوں؟ کیا چیز ملی؟ پوائنٹ کی کیا بات ملی؟ دعا بیلنس میں آ جاتی ہے، اور جب بیلنس میں پیسہ آ جاوے، سمجھا، تو وہ آپ کے نام پہ آ ہی گیا۔ اگر بیلنس زیادہ ہے 10 لاکھ کا اور آج آپ ہی دنیا سے چلے گئے، آج ہی چلے گئے، تو بیلنس اب بھی ہو نہیں جائے گا دنیا سے، وہ آپ کی نسلوں تک خود بخود پہنچ جائے گا۔ کیوں بھائی؟ بینک والے دے دیں گے کہ نہیں؟ بس آپ یہ ثابت کر دو کہ میں اس مرنے والے کا بیٹا ہوں، اور قل هو اللہ پر بریانی پک جاتی ہے۔ اب بریانی پک جانے کے بعد بگونا بھر گیا تو جو ڈھکن لایا گیا وہ بریانی کا حصہ ہے کہ باہر ہے؟ بھائی بولو، باہر ہے، تو اس کی حیثیت تھوڑی سی الگ ہے، حالانکہ وہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے، الگ نہیں ہے، لیکن وہ مدرسے کی سمجھنے کی چیزیں ان کی نہیں ہے جی۔ اب سنیے، آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں لاسٹ میں صرف 2 سورہ پہلے اللہ نے قل هو اللہ کو رکھا۔ جانتے ہو قل هو اللہ کیا ترجمہ ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کو، جنہیں ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد کے معنی جانتے ہیں؟ محمد کا معنی بھی امتی نہیں جانتا ہے۔ محمد جس کے اندر میں تعریف کی چیزیں، خوبیاں، اچھائیاں کوٹ کوٹ کر، دبا دبا کر بھر دی گئی ہیں۔ یہ گلاس ہے نا چائے کا، اتنا بڑا دودھ کا، اگر سیدھے سیدھے رکھو آٹا تو 200 گرام میں بھر جائے گا، اور ذرا اس کو دبا دبا کے رکھو 500 گرام آ جائے گا۔ دبا دیا تو زیادہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ انسانی دائرے میں رہتے ہوئے، انسانی دائرے میں جتنی خوبیاں ممکن ہو سکتی ہیں، وہ ساری خوبیاں جس ہستی میں، جس انسان میں اللہ نے ایک ساتھ سب جمع کر دی ہیں، اسی شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو کہتے ہیں محمد، باب تفعیل سے مانگتا ہوں فوراً مل جاتا ہے، تو انہوں نے بند کروایا کہہ کر کے کیا کیا؟ اے اللہ یہ تو پھر میں بگڑ جاؤں گا۔ کیا کہا؟ یہ اللہ میں تو نہیں بگڑ جائیں گے کیا؟ کیا سمجھیں گے اپنے کو؟ اولیاء کا سردار سمجھیں گے۔ اور ابھی کو بہت سخت پیشاب لگا تو اللہ بڑے مدرسے اور مرکز کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ جی یہ مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ 10 بجے ختم ہی کرنا ہے نا، یہ مسئلہ ہے۔ مدرسے سے اصل مقصود ایک چیز سے، وہ میں بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ شادی اگر کہیں ہو رہی ہو، ایک آدمی پیاز کاٹ رہا ہے، نہیں کاٹتے کیا؟ یہ لہسن کاٹ رہا ہے، یہ مسالہ گھول رہے ہیں، یہ چولہا جلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کھانا پکاتے ہیں خود ہی لوگ، یہ سب ہوگا نا؟ سب نہیں ملا رہے، کیسے کھانا لاتے ہیں؟ آسمان سے جبریل لاتے ہیں؟ تو بولو، یہ جو ہے تندور میں روٹی بنا رہے ہیں، یہ چاول بنا رہے ہیں، اتنے سارے کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ تاکہ دسترخوان سج جاوے، لگ جاوے، سب کا اکرام ہو جاوے۔ ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے نیچے عمل کی شکلیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ دین کا کام دنیا میں مختلف شکلوں سے ہو رہا ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو سب کا ایک مقصد ہے۔ جیسے یہاں لہسن والے کا، پیاز والے کا، چاول والے کا، سب کا ایک مقصد ہے کہ جتنے آویں سب کا اکرام ہو جاوے، صرف دلہا کا نہیں، صرف باراتی کا نہیں، سب کا اکرام ہو جاوے۔ ایسے ہی مدرسے کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور دوسری تنظیموں کے ذریعے، خاص طور پر مدرسہ کے ذریعے سے صرف ایک کام مقصود ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے کہ جس خالق اور مالک نے، پیدا کرنے والے نے ہمیں انسان بنایا، کیا پیاری آنکھ دی ہے، کیا پیارے گال دیے، کیا پیارے ہونٹ دیے۔ کیوں بھائی پیارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مولانا پاگل کس پر ہوئے تھے؟ گال ہی پر تو ہوئے تھے، بولو۔ ہاں نہیں، میں اسی کہہ رہا ہوں جی، آپ کو بول کے وہ لوگ مراد ہیں، سمجھا نا؟ جو روڈ پر چلتے ہوئے نظر ملا لیتے، کہتے ہیں اسی سے کروں گا۔ کلاس میں رانگ نمبر آ گیا، کالج میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اسی سے کروں گا۔ کیا پاگل پن ہے بابا؟ وہ روڈ پہ اچھی لگ گئی، کسی کاؤنٹر پر، کسی دکان پر وہ صابن پکڑا رہی تھی، بس وہ اچھی لگ گئی۔ مولانا میں تو تجھی سے کروں گا۔ کیوں؟ تیرے پکڑانے کا انداز بڑا اچھا ہے، دنیا میں تجھ سے بڑا کوئی پاگل ہے رے۔ ایک شعر سناؤں؟ مزہ آئے گا۔ یہ شعر اور کا مزہ آتا ہے ان کو؟ تو آپ کو 8 بجے بیٹھانا تھا نا مولانا، مجھے ابھی کیا بیٹھایا خیر میں؟ ابھی تو میں نے کوئی تقریر ہی نہیں کی۔
شادی اگر باقی ہے تو سنو، ایسی مت کرنا جو کہنے جا رہا ہوں، ہو گئی تو دوسری بھی ایسی مت کرنا جیسے کہنے جا رہا ہوں۔ بتاؤں کون سی؟ پاگل ہیں وہ جو کہتے ہیں پورا خاندان ایک طرف، اماں ایک طرف، ابا ایک طرف، خالہ ایک طرف، میں تو اسی سے کروں، جو کالج میں میرے بازو میں بیٹھتی تھی اور ہوٹل میں میرے ساتھ چائے پیتی تھی۔ ارے تجھ سے پہلے کتنوں کے ساتھ چائے پی چکی ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ میں پہلا ہوں؟ گھر پر تو کہتے باسی روٹی نہیں چلتی، گھر پر تو کہتے ہو رات کی بچی ہوئی کھچڑی نہیں چلتی، اور یہ باسی کیسے چلنے لگی؟ اسی پر اللہ نے کہا ہے انہو کان ظلوما جہولا، یا تو تم جاہل ہو، باسی کو باسی نہیں سمجھ رہے ہو، یا جانتے ہوئے بھی پاگل اور ظالم ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھو، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، یہی شعر تھا۔ آنچل جانتے ہی لوگ، دوپٹہ کہوں کہ رہنے دو، کسی کا تقوی تو خراب نہیں ہو رہا۔ ارے میں بڑے بڑے متقیوں کے مجلس میں کہہ دیتا، وہ بھی رومال سے سر ڈھانپ کے مسکراتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اسی دوپٹے کا ذکر کیا، کھلے ہوئے سینے کا ذکر کیا ہے، کواعب اترابا، انہی سب چیزوں کا ذکر کیا، تو میں کیوں شرماؤں؟ جی سمجھانے کے لیے تو کہنا پڑے، ورنہ تم بھی اسی میں چلے جاؤ گے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ جس لڑکی سے جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، سڑک پر جاتی ہے تو آنچل اڑ رہا ہے یا تو گلے میں لٹک رہا ہے، یہ بھی کھلا ہے سینہ بھی کھلا ہے، کیا نظارہ کروا رہی ہے؟ نبی نے فرمایا المنظور الیہا پر جو اپنے کو نظارے میں پیش کرے کہ دیکھو مجھ کو، خدا کی لعنتیں برستی ہیں، گھر کا سارا سامان سکون کا ہونے کے باوجود سکون کی نیند سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اچھی اولاد سے محروم کر دیا جاتا ہے، مستقبل کے اچھے دن سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ ابھی کچھ دن اللہ چھوڑے رکھتے ہیں کہ شاید کل یہ دوپٹہ سنبھال لے وے، شاید کل توبہ کر لے وے، دھڑ سے اللہ کی پکڑ نہیں آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اور خدا کی لعنت جس پر پڑتی ہے۔ سنو، ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ میری جب لعنت ہوتی ہے، میں جب کسی پر لعنت کرتا ہوں تو کبھی کبھی اتنی بڑی لعنت کرتا ہوں، لعنت مانے غصہ دکھاتا ہوں اور رحمت سے دور کر دیتا ہوں، تو اتنی بڑی لعنت کرتا ہوں کہ 7 نسل تک لوگ پریشان رہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنَّ لَعْنَتِي وَإِنَّ لَعْنَتِي إِلَى السَّابِعِ مِنَ الْغُلْدِ، اور جب کوئی اچھا کرتا ہے اور میں خوش ہو جاتا ہوں تو بارکت، برکتیں اتارتا ہوں، ولا نہایت لبرکتی، پھر برکت نسلوں تک چلتی ہے۔ خیر ابھی وہ شعر پورا نہیں ہوا، انتظار میں ہے، آپ لکھ رہے ہیں کتنے لوگ، مولوی لوگ۔ جی کہہ دوں مولانا، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی؟ اتنا سا تو ڈھانک نہیں سکی، اتنا تو محفوظ نہیں رہ سکی، اتنا بال سر کا، تو تیرے گھر کا مال محفوظ کر پائے گی؟ آپ کا بچہ محفوظ کر پائے گی؟ ارے آپ کے بستر پر ہوگی، واٹس ایپ کسی اور کو کر رہی ہوگی، سوئے گی یہاں خواب کسی اور کا دیکھ رہی ہوگی۔ دنیا میں ایسی باتیں چل رہی ہیں۔ اسلام اسی لیے آیا تھا جی کہ ہر بے چینی کی دوا بتا کے چلا جائے۔